बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रिवायात में कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद हुई। बल्कि अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन दोस्तों, कुत्ते का जिक्र मुकद्दस किताब कुरान पाक में भी आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वो अकेला जानवर है जो जन्नत में भी जाएगा, वो कुत्ता ही होगा। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में जाएगा और असहाबे कैफ के साथ कुत्ते को भी गुफा में आखिर क्यों भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश पर ये सब अजीब-ओ-गरीब और दिलचस्प जानकारी बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से मजहब इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना करता है और आखिर कुत्ता ही इंसानों पर क्यों भौंकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता हो तो उस घर में रहमत का फरिश्ते क्यों दाखिल नहीं होते। इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाक़या आता है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा, हुज़ूर क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था मगर वो तय किए गए वक्त पर आए ही नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे परेशानी हुई कि जिब्रील अमीन तो वादा खिलाफी नहीं कर सकते, तो उनके न आने की वजह क्या हो सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चरपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसको उठवाया और उस जगह को साफ करके वहाँ छिड़काव किया गया। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए गए वक्त पर न आने की शिकायत की। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चरपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में ये भी मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है कि जो शख्स शिकार या रेबड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अजर से एक किरात कम किया जाता है। तो दोस्तों, साबित हुआ घर में फरिश्तों के दाखिल न होने और बर्तन नापाक और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है। जब घर में कुत्ता पाला हुआ होता है तो वो घर वालों की बेखबरी में खाने पीने के बर्तन में मुंह डालता रहता है और जाहिर है घर वालों जो कि बेखबर होते हैं, इसलिए वो इन बर्तनों को धोए हुए मांजे बगैर उनमें खाते पीते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम ने 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाज़त दी है, यानी शिकार, खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में ये भी जान लीजिए कि मज़हब की पुरानी किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी कि शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बाइस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। उसके बाद उसकी रिज़ादत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा, कोई ऐसा टुकड़ा न था जिस पर इब्लीस ने सजदा न किया हो। ये उन सजदों, रिज़ादतों और उन इबादतों का नतीजा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को फरिश्तों में उनका सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हुआ और उसने मिट्टी के पुतले यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस के अंदर एक गुरूर था। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसे क्यों सजदा करूँ। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। यहाँ से अच्छाई बुराई की ताकतों का बीच जंग शुरू हो गई। पुराने सहाबी ने लिखा है कि जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سراخ بن گیا۔ یہ سراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایات یہ ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو برگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دوستو، کتے میں 3 خصالتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسانوں پر بھونکتا ہے، اور یہ انسانوں پر کیوں بھونکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستو، غیر مسلم قوم خاص کر یورپ میں تو کتے کو گھر کا ایک ویکتی سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں نے کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتے سے محبت اب حرام کرایوں میں بدل چکی ہے۔ بس میں بات یاد رکھیں، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کی ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے عرض سے 1 قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 قرات کو بہت پہاڑ سے تفسیر دی ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے کس طرح عرض آپ روزانہ گوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بلم بن باور جو ایک نیک عابدی شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتے سے تصفیہ دی اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلم بن باور کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ ڈاکٹروں کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ خطرناک کیٹاڑو اور بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں چلی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے جو احکام بتائے، آج کی میڈیکل سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کی سہمت سے ملی رائے میں یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک کیٹاڑو انسانوں میں چلے جاتے ہیں جو بیماری پھیلانے کی وجہ بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات سے عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے پرہیز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ناپاک جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے تو جانوروں کو سمپل اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایات میں 8ویں بار مٹی سے پاک کرنے کے بھی لفظ ملتے ہیں۔ آپ سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک کیٹاڑو پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی جب سائنس کا وجود تک نہیں تھا۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، انسانیت کی بھلائی اسے مان لینے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلیل دینے سے غرض کرنی چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس معنی میں
جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا، دوربین کے ذریعے پتہ کی تو اسے پتہ چلا کہ پانی میں کتے کے لعاب یعنی لار سے جو کیٹانو آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں نوشادر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور جو کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہ کتے کے لار میں پائے جانے والے تمام کیٹانوؤں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نوشادر تلاش نہ کرنا پڑے۔ اس طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی، اور جب آپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ پانی پی چکا تو انہوں نے دوربین سے دیکھا تو اس میں کیٹانو موجود تھے۔ پانی گرا کر کافی بار برتن کو دھویا گیا مگر ہر بار برتن میں کیٹانو موجود تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا اور پھر دھو کر دوربین سے چیک کیا گیا تو نہ کیٹانو بالکل ختم ہو چکے بلکہ برتن بھی بالکل پاک اور صاف ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ دوستو، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے، یہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے۔ وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ شریعت میں کتا پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے کتا انہوں نے ساتھ لیا ہوگا۔ یہ کسی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا، اور فروعی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے ہیں۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعے سے کتے کو پالنے کے جواز پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اس طرح مفسری اکرام نے اصحاب کہف کا ذکر کیا تو وہاں اس بات کو بھی وضاحت فرمائی کہ اصحاب کہف کا کتا صلح کے ساتھ رہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس کتے جس میں بھی فضیلت تھی، اصحاب کہف کے کتے سے متغالن کتوں کی فضیلت پر استدلال کرنا اور درست نہیں۔ دوستو، یہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام سے روکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ اس کا نام اطاعت ہے، اس نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مزید ہمارے چینل پہ اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ دوستوں، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔